This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। गोएथे इंस्टीट्यूट की जानिब से शमीम मंजर हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चंद प्रोग्रामों में हमने गोएथे इंस्टीट्यूट के हवाले से गुफ्तगू की और उसमें हमारे मुख्तलिफ टॉपिक्स रहे। जबान के हवाले से हमने गुफ्तगू की, सकाफत के हवाले से हमने गुफ्तगू की, जर्मन अदब के हवाले से हमने गुफ्तगू की और इसके साथ ही साथ उन तमाम तलबा के लिए जो जर्मनी में आला तालीम हासिल करना चाहते हैं वहाँ की जामियात के बारे में हमने गुफ्तगू की। तो आज मैं समझता हूँ कि हमें एक दफा फिर थोड़ी जबान के हवाले से गुफ्तगू करनी चाहिए कि आखिर जर्मन जबान अहम क्यों है। देखिए, जर्मन जबान की अहमियत के बहुत सारे वजूहात हैं। एक तो ये है कि जब हम साइंस के हवाले से किसी भी मजमून का मुताला करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का मुताला करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ताल्लुक जर्मनी से जुड़ जाता है। अब उस जुड़ने की वजूहात क्या है, ये भी मैं आपके गोशो गुजार करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके हवाले से पाकिस्तान में भी काफी काम हो रहा है और हमारे ज्यादा तालिब इल्म इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूंगा। अगर आप यहाँ पाकिस्तान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे हैं, यानी कि आप बैचलर प्रोग्राम में हैं और उसको मुकम्मल करने के बाद आप मजीद मास्टर प्रोग्राम करना चाहते हैं, तो उसके लिए जर्मनी में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो मास्टर प्रोग्राम अंग्रेजी जबान में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से ऑफर करती हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंसेस है। इस हवाले से भी वहाँ की बहुत सारी जामियात हैं जो मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और ज्यादातर प्रोग्राम जो हैं वो अंग्रेजी जबान में ऑफर किए जाते हैं। लेकिन मैंने जिस तरह से पहले कहा कि हम आज जबान के हवाले से बात करेंगे, तो देखिए, जर्मन जबान की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि बहुत सारे तहकीकी मकालात यानी कि रिसर्च का काम जो है वो जर्मन जबान में हुआ है और गाहे बगाहे जाहिर है वो जो उन्होंने काम किया है जर्मन जबान में उसके तराजुम अंग्रेजी में भी और दूसरी मगरिबी जबानों में होते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर आप उन रिसर्च के काम को सही मानों में समझना चाहते हैं तो उसके लिए जर्मन लैंग्वेज का जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि बहुत सारे हजरात मेरे पास आते हैं गोएथे इंस्टीट्यूट में और अक्सर मुझसे ये सवाल भी करते हैं कि भाई देखिए, अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम इंग्लिश में कर रहे हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज में, तो फिर जर्मन लैंग्वेज सीखने की हमें जरूरत क्या है। देखिए, जर्मन लैंग्वेज सीखने की जरूरत इसलिए भी पड़ जाती है कि जिस वक्त तक आप किसी लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं, जाहिर है वो तो अंग्रेजी जबान में है, लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं और जब आपके ताल्लुकात आम लोगों से बनते हैं या आप आम लोगों के साथ गुफ्तगू करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जर्मन जबान की अहमियत बढ़ जाती है। और जाहिर है बहुत सारे लोग जो हैं जर्मनी में वो अपनी जबान में ही गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। यकीनन ये चीजें हमारे यहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जाहिर है अंग्रेजी पे ज्यादा दिया जाता है, लेकिन जर्मनी में वो अपनी मादरी जबान को अहमियत देते हैं। दूसरा उसका फायदा ये है कि अगर आपको जर्मन जबान आती है, चाहे आप अंग्रेजी जबान में ही अपने मास्टर्स प्रोग्राम को क्यों ना कर रहे हों, लेकिन जब आपको किसी काम की जरूरत होती है, जॉब की जरूरत होती है, तो आपके जितने भी इंटरव्यूज हैं वो जर्मन जबान में ही होते हैं। यानी कि जहां आप काम की तलाश में जाते हैं तो वहां के लोग ये जरूर चाहते हैं कि आप उनके पास जब काम करें तो आपको जर्मन जबान आनी चाहिए, क्योंकि सारे काम जो हैं वो जर्मन जबान में ही होते हैं। दूसरी वजह ये भी होती है जर्मन जबान की या किसी भी जबान की कि जब आप एक जबान को सीखते हैं तो आप उसके साथ साथ उसकी सकाफत को भी सीख रहे होते हैं। यानी कि वहाँ के लोगों के रहन सहन के बारे में आपको मालूमात मिल रही होती हैं, वहाँ के लोगों से बेहतर तरीके से गुफ्तगू कर सकते हैं, आप उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो जबान के हवाले से एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये है कि जब आप साइंस के फील्ड के आदमी हों और आप वहाँ पर मजीद तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, तो मैंने जिस तरह से पहले ही आपको बता दिया कि जितने भी तहकीकी मकालात हैं यानी कि रिसर्च वर्क, वो ज्यादातर जर्मन जबान में है और अगर आपको जर्मन जबान आती है तो आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकते हैं। जबान सिर्फ यही नहीं है कि आप उसको बोलें, बल्कि जबान का ताल्लुक राब्ते से भी होता है। आपके जितने ताल्लुकात होंगे
ظاہر ہے اس کا اثر آپ کے مستقبل پہ بھی پڑے گا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے مستقبل کے لیے بہتر طریقے سے گفتگو کرنا جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے اگر آپ جرمن زبان میں بات کر رہے ہیں اور آپ کو مہارت حاصل ہو گئی ہے تو وہاں آسانی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی بنا سکتے ہیں، اور اس طرح سے آپ کے کانٹیکٹ بڑھ جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جب آپ اپنے آپ کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو یا آپ پروفیسر صاحب، آپ کے جو پروفیسر ہیں جن کے ساتھ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے اگر آپ کو گفتگو کرنی ہو تو آپ بآسانی اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، بآسانی اپنے مسائل کو بیان کر سکتے ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جب وہ آپ جرمن زبان میں اپنے مسائل کو بیان کر رہے ہوں گے تو آپ کے پروفیسر حضرات بھی ان کی کوشش یہی رہے گی کہ وہ آپ کی مدد کریں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی زبان کے حوالے سے۔ اب میں تھوڑا بہت آپ کو وہاں کی ثقافت کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ ابھی ہم بریک پہ جا رہے ہیں تو اس کے بعد میں ثقافت کے حوالے سے آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا۔ This program is brought to you by Goethe Institute, Karachi. بریک پہ جانے سے پہلے ہم ثقافت کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بلکہ ثقافت کے حوالے سے ہم نے بات کرنا شروع کی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں، میں گوتھے انسٹیٹیوٹ پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اس کا قیام 1958 میں پاکستان میں ہوا۔ یہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے، تقریباً 145 ممالک میں ہماری شاخیں، اور ہمارا ہیڈ آفس جو ہے وہ میونخ جرمنی میں ہے۔ اچھا دیکھیے، اصل مقصد کیا تھا گوتھے انسٹیٹیوٹ کے قیام کا؟ مقصد تھا کہ ہم ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھ سکیں، اور جب ایک دوسرے کی ثقافت کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس سے جو چیز جڑی ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے زبان۔ اگر ہمیں زبان آتی ہے تو ہم اس ثقافت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ گوتھے انسٹیٹیوٹ جب 1958 میں کراچی میں اس کا آفس کھلا تو انہوں نے کہا کہ ہم کراس کلچرل ایکٹیویٹیز کریں گے، یعنی کہ ہماری کوشش ہوگی کہ جرمن ثقافت اور پاکستانی ثقافت کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے، اور لوگوں کو مواقع فراہم کیے جائیں، پاکستان کے لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ جرمنی کے لوگوں کو، اس میں فنکار، آرٹسٹ، ڈرامہ نگار، رائٹر، پوئٹ، کہ وہ آپس میں مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کی تخلیقات کو پڑھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس حوالے سے گوتھے انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے پاکستان میں، اور جیسا کہ میں نے کہا 1958 سے، اور اب تک بہت سارے ایسے پروگرام گوتھے انسٹیٹیوٹ پیش کر چکا ہے جس میں صرف جرمنی کے فنکار ہی نہیں یا جرمنی کے ہی رائٹر نہیں، بلکہ پاکستان کے فنکار اور رائٹر نے بھی حصہ لیا، اور انہوں نے مل کر ایک ہی پروجیکٹ پہ کام کیا ہے۔ تو جب دو ممالک کی ثقافتیں ایک دوسرے کے قریب آتی ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے، رابطے ہوتے ہیں لیکن رابطے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، وہ میڈیم کہلاتی ہے زبان۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں اگر کوئی مغربی ملک کا آدمی آئے اور ہمارے ساتھ اردو میں گفتگو کرے تو ہمیں ایک اپنائیت سی محسوس ہونے لگتی ہے، ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب ہمارے طالب علم جو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جاتے ہیں اور جرمن زبان جانتے ہیں، اور جب وہ وہاں جا کر جرمن زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو ان جرمنوں کو بھی ہم طالب علموں میں یا ہمارے طالب علموں میں ایک اپنائیت کا احساس محسوس ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ ان کے قریب آ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ثقافت اور زبان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کہیں ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں زبان کی بات کرنی ہوگی، اور اگر زبان کی بات کرتے ہیں تو بغیر ثقافت کے یہ بات نامکمل رہتی ہے۔ میں جتنے بھی طالب علم ہیں یہاں پر جو کہ جرمن زبان سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ کوشش کریں کہ گوتھے انسٹیٹیوٹ میں آئیں، یہاں آ کے جرمن زبان سیکھیں، کیونکہ انہیں مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری گوتھے انسٹیٹیوٹ کی لائبریری میں بھی جائیں۔ وہاں جانے کے بعد انہیں وہاں کی ثقافت کے بارے میں پتہ چلے گا، جرمن ادب کا مطالعہ کریں، جرمن فلمیں دیکھیں، جرمن موسیقی سنیں،
اور اس کے بعد جب وہ جرمنی جائیں گے تو انہیں خود احساس ہوگا کہ وہ کسی اجنبی ملک میں نہیں ہیں بلکہ ایک ایسے ملک میں پہنچ گئے ہیں جس کی زبان اور ثقافت سے وہ واقف ہیں. اور اس طرح سے وہ مسائل جو ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جنہیں وہاں کی زبان نہیں آتی ہے، ان کے مقابلے میں آپ کی حیثیت بہت بہتر ہو جاتی ہے اور آپ بآسانی لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے لگتے ہیں. تو میرا تو ذاتی مشورہ یہی ہے تمام طالب علموں سے کہ بھائی اگر آپ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم یا میڈیسن کی اعلیٰ تعلیم یا کمپیوٹر سائنسز کے فیلڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جرمنی جانا چاہتے ہیں تو آپ گوتھے انسٹیٹیوٹ آئیے اور یہاں آ کر جرمن زبان کو ضرور سیکھیں. اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ صرف آپ ایک ہی لیول کریں. ہمارے ہاں مختلف لیول ہیں A1 سے لے کر C2 تک، اور کوشش آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ آپ کم از کم B1 لیول کر کے جائیں تاکہ آپ بآسانی جرمن زبان میں صرف گفتگو ہی نہ کر سکیں بلکہ پڑھ سکیں اور لکھ بھی سکیں، کیونکہ ان تینوں چیزوں کی ضرورت بہت پیش آتی ہے اور یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ زبان میں 4 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور وہ ہے بولنا، لکھنا، سننا اور پڑھنا. اگر آپ کو ان 4 چیزوں کا عبور حاصل ہے تو پھر یقیناً آپ کو کسی بھی جرمن کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں کسی بھی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جہاں تک جرمن یونیورسٹیز کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو اس کے لیے بھی گوتھے انسٹیٹیوٹ موجود ہے. آپ کسی بھی وقت بلکہ روزانہ پیر سے لے کے جمعے تک صبح 10 سے شام 6 بجے تک ہماری گوتھے انسٹیٹیوٹ کی لائبریری میں آ سکتے ہیں. کسی بھی قسم کا آپ کو سوال کرنا ہو آپ وہاں آ کے کریں. کسی بھی طرح کی معلومات آپ کو جرمن یونیورسٹیز کے بارے میں حاصل کرنی ہے وہ آپ وہاں آ کے حاصل کر سکتے ہیں. اور زبان کے حوالے سے اگر آپ کچھ جاننا چاہیں تو اس کے لیے وہاں پر لینگویج ڈپارٹمنٹ ہے. جرمن لینگویج ڈپارٹمنٹ میں ہمارا پورا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے. آپ وہاں آئیے اور آ کے جرمن زبان کے بارے میں بھی معلوم کریں. اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس لیول میں آپ کیا سیکھ سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو تمام اطلاعات فراہم کی جا سکتی ہیں. گوتھے انسٹیٹیوٹ کراچی ایک اہم ادارہ اس لیے بھی ہے کہ اس کا کام میں نے آپ کو جس طرح سے کہا کہ ثقافتی حوالے سے اور ساتھ ہی ساتھ زبان کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہماری ایفیلیشن کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہیں، کچھ اسکولز کے ساتھ بھی ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جرمن زبان سیکھتے ہیں. اور صرف جرمن زبان ہی نہیں سیکھتے بلکہ ہم ان کے ساتھ مختلف قسم کے پروگرام بھی کرتے ہیں. جرمن ڈے ہم مناتے ہیں، ہمارے یہاں عید کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتا ہے، ہمارے یہاں کرسمس کے حوالے سے اور ایسٹر کے حوالے سے بھی پروگرام ہوتے ہیں. اور اس طرح سے ہم دونوں ثقافتوں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کریں. اس وقت پاکستان میں تقریباً 15 اسکول ہیں جہاں پر جرمن زبان پڑھائی جا رہی ہے اور تقریباً کوئی 5000 بچے ہیں جو کہ گریڈ 6 سے گریڈ 9 تک کے بچے ہیں اور وہ ریگولرلی جرمن زبان سیکھ رہے ہیں. ہم کچھ بچوں کو یوتھ کیمپ میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے جرمنی بھی بھیجتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں اور وہاں کے اسکول کے بچوں کے ساتھ مل بیٹھ کر جرمن زبان بھی سیکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنی ثقافت کے بارے میں بھی بتاتے ہیں. تو اس طریقے سے ایکچولی گوتھے انسٹیٹیوٹ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مختلف ثقافتوں کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے. دیکھیں انگریزی میں ایک ہم اکثر کہتے ہیں یونٹی ان ڈائیورسٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جب ہم مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کے کلچر کو اور ثقافت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں اور جب ہم قریب آ جاتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے پاکستان میں اسکول میں یہ پروگرام شروع کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے تعلقات، ہماری ایفیلیشن کراچی میں یونیورسٹیز کے ساتھ بھی ہیں. اس میں NED انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، محمد علی جناح یونیورسٹی ہے، انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ ہے،
ضابط ہے اور فاسٹ، یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر طالب علم جرمن زبان سیکھتے ہیں، اور جرمن زبان دراصل ان کے کریکلم کا حصہ بھی ہے، کورس کریکلم کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف زبان ہی نہیں سیکھتے بلکہ ان کو ظاہر ہے اس میں امتحان بھی دینا ہوتا ہے اور اچھے نمبر بھی لانے ہوتے ہیں تاکہ ان کے گریڈ پوائنٹ ایوریج جو ہے وہ بہتر ہو سکے۔ دیکھیے، گوتھے انسٹیٹیوٹ کئی حوالوں سے یہاں پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں مختلف موضوعات پہ بھی پروگرام ہوتے ہیں، ان میں ادب کے بارے میں تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو، لیکن وہ سیاست کے حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے جب ہم پولیٹیکل سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح کا پولیٹیکل سسٹم جرمنی میں ہے اور کس طرح کا پولیٹیکل سسٹم پاکستان میں ہے، اور اس میں ہم مختلف پروفیسرز کو مدعو کرتے ہیں جو اپنے اپنے پولیٹیکل سسٹم کے بارے میں مقالات پیش کرتے ہیں، پھر سوال جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے اور اس طرح سے ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اب میں دوبارہ پھر اسی موضوع پہ آنا چاہوں گا جس سے میں نے آغاز کیا تھا، یعنی کہ زبان۔ دیکھیے، زبان جو ہے اس کا استعمال ہم کرتے ہیں رابطے کے لیے، اور رابطے کا صرف ایک ہی میڈیم ہے، ظاہر ہے وہ زبان ہے، اور جتنی زبانیں ایک انسان کو آتی ہے اس کے لیے زندگی بھی اتنی آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی ایک سوسائٹی میں بند محسوس نہیں کرتا ہے بلکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی جگہ جا سکتا ہے اور لوگوں کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے زبان کا سیکھنا بہت اہم ہے، اور میرا مشورہ تمام طالب علموں سے، ظاہر ہے میں طالب علموں سے ہی بات کر سکتا ہوں، ان سے یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ غیر ملکی زبانیں سیکھیں۔ ظاہر ہے میں تو جرمن کی بات کروں گا، لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ صرف جرمن زبانیں سیکھیں، لیکن جرمن زبان سیکھنے کی اگر میں بات کرتا ہوں تو ظاہر ہے اس کی کچھ اہمیت بھی ہیں جس کو ہم رد نہیں کر سکتے۔ بہرحال ہر انسان کو، ہر طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم 2، 3، 4 یا کم از کم 2 غیر ملکی زبانیں ضرور سیکھیں۔ انگریزی تو ہمیں آتی ہے، ہم اسکول میں سیکھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اگر ایک اور غیر ملکی زبان سیکھ لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے بلکہ اس میں صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر ظاہر ہے جرمن زبان کے حوالے سے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی مشکل زبان نہیں ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ پرسیپشن بن گیا ہے کہ بھائی جرمن زبان جو ہے یہ بڑی مشکل زبان ہے اور اس کو سیکھنا آسان نہیں ہے۔ میرے حساب سے جرمن زبان جو ہے یہ پاکستانیوں کے لیے بہت ہی آسان زبان ہے۔ پاکستانی جن کا تعلق اردو زبان سے ہے وہ بآسانی جرمن گرامر کو بھی سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ جرمن زبان سیکھتے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ بتاتا ہے کہ اب تک جتنے بھی جرمن زبان سیکھنے والے طالب علموں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ جرمن زبان بڑی جلدی سیکھ لیتے ہیں، بلکہ وہ انگریزی، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک طرف انگریزی کو رکھیں اور دوسری طرف جرمن زبان کو رکھیں تو جرمن زبان کو آپ بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو آپ سے پھر انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ This program was brought to you by Goethe Institute, Karachi.